Lecture 4 Parts of Speech. Objectives of the lecture: Introduction to adjectives, kinds of adjectives, degrees of adjectives, formation of degrees of adjectives, position of adjectives. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. So far, we have studied noun and pronoun in the topic of or parts of speech. Part of speech में अब तक हमने noun और pronoun को कवर किया है डिटेल के साथ. आज हम पढ़ने जा रहे हैं adjectives. Adjectives क्या है, इसके इकसाम क्या है और इसे बनाते कैसे है, इन सब को आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. ये एग्जाम्पल ऑफ नोट कीजिए. अहमद इज़ अ टॉल बॉय. दूसरा मिसाल, ए क्लेवर रैबिट, ए गुड शॉपकीपर, ए वंडरफुल बिल्डिंग. ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन की है, ये मेरे साथ एडजेक्टिव्स है. ये एडजेक्टिव्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि मैं फर्स्ट एग्जांपल में कहता हूँ कि अहमद इज़ अ नाउन, और इस नाउन के बारे में जो वर्ड हमें मज़ीद मालूमात दे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स. यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाले अल्फाज वो हमारे साथ एडजेक्टिव्स होते हैं. नाउन के बारे में जब ऐसा वर्ड आप यूज़ करें जो आपको उस नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात दे, उन अल्फाज को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं. मिसाल के तौर पर अहमद जो है ये लड़का है, यानी अहमद किस किस्म का लड़का है? वो एक टॉल बॉय है, लंबा है. इस तरह मैं कहता हूँ कि एक रैबिट है, तो रैबिट खरगोश किस तरह है? होशियार, क्लेवर है. या मैं कहता हूँ शॉपकीपर, ये शॉपकीपर जो है गुड है. या मैं कहता हूँ वंडर बिल्डिंग, ये बिल्डिंग किस तरह है? वंडरफुल, हैरानकुन है. तो हमारे साथ डेफिनेशन कुछ यूँ बनता है: अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, और वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन. जिस तरह मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया, यानी वो अल्फाज जो किसी नाउन के बारे में मज़ीद मालूमात दे या किसी प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात दे, वो हमारे साथ क्या होती है? एडजेक्टिव्स कहलाती है. अब बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ. नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और स्टेट. एडजेक्टिव्स के अक़साम में पहले नंबर पर हम डिस्कस करने जा रही है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. जैसा कि नाम से पता चलता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब है बयान. तो इट शोज़, ये हमें दिखाता है द काइंड, किस्म, स्टेट और क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ये हमें किसी नाउन या प्रोनाउन के स्टेट, उसके काइंड और उसके क्वालिटी के बारे में मालूमात देती है कि ये किस किस्म की क्वालिटी का नाउन है या किस किस्म की, यानी काइंड इसका क्या है, इसका किस्म क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मिसाल से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अहमद इज़ अ गुड बॉय, अहमद एक अच्छा लड़का है. तो इस गुड ने हमें बताया कि अहमद किस किस्म का लड़का है, तो इसे हम क्वालिटी कहते हैं. या मैं कहता हूँ दैट इज़ अ फैट गर्ल, लड़की तो एक मोटी लड़की है. दैट इज़ अ फैट गर्ल, ये फैट होना ये इसकी क्या है? एक कैफियत है. या मैं कहता हूँ द क्लेवर स्मॉल रैबिट, छोटा होशियार खरगोश. तो ये आप नोट कीजिए, क्लेवर और स्मॉल दो एडजेक्टिव्स एक साथ भी आ सकते हैं. तो इससे हमें पता चलता है कि किसी शख्स या चीज़ वगैरह की किस्म, कैफियत या खूबी या खामी बयान करने के लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हैं. मैं उम्मीद रखता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. नाउ लेट्स मूव टू the second kind of adjective, that is adjective of quantity. Adjectives of quantity modify, these adjectives modify the quantity of a noun or pronoun or shows how much of a thing is meant. Adjectives of quantity किसी चीज़ की मकदार ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये मिसाल आपको दोबारा बताता हूँ. I ate some rice, मैंने कुछ चावल खाए. I ate, ये सम जो है कुछ, इसने हमें क्या किया? इसने हमें क्वांटिटी यानी मकदार बताया. He has a little knowledge, ये लिटिल भी आप देखिए, इसने भी हमें मकदार के बारे में बताया. जो वर्ड्स
جو ہمیں مقدار شو کرتی ہے کسی ناؤن کی تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ایڈجیکٹیوز آف کوانٹٹی. یعنی رائس چاول تو ہے، چاول ایک ناؤن ہے میرے پاس، اس طرح نالج بھی میرے پاس ایک ناؤن ہے، منی بھی ایک ناؤن ہے، اور اس طرح پینسلز بھی ایک ناؤن ہے. تو ان ناؤنز کی مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے جو ورڈز یوز کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایڈجیکٹیوز آف کوانٹٹیز ہے. یعنی لاٹ اور اس طرح 5 پینسلز. کتنے پینسلز ہے؟ 5 پینسلز ہے. تو یہ 5 جو ہے یہ ہمیں اس پینسل کی مقدار کو بتاتے ہیں. اسے ہم ایڈجیکٹیوز آف نمبرز بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Now let's move to the third kind, that is demonstrative adjectives. These comes together with nouns to show a noun whether it's singular or plural. یہ ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ناؤن جو ہے، جس ناؤن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، آیا وہ ناؤن سنگولر ہے یا پلورل ہے. یعنی اس کی ہمیں کیا کہتی ہے؟ اس کے ہمیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہے کہ جس ناؤن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں وہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اور دور ہے یا ہم سے ہمارے قریب ہے. جس طرح کہ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس بھی پڑھے تھے، جس میں ہم نے دس، دیٹ، دیز، دوز، یعنی ہم نے وہ سیکھ لیا تھا کہ یہ ایسے پروناؤنس ہوتے ہیں جو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ناؤن کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس یوز کر لیتے ہیں. اس طرح ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹیوز ناؤنس کے ساتھ مل کر کسی شخص یا چیز، واحد ہو یا جمع، کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، دیز ایپلز، دیٹ بوائے، دوز راسکلز. دیز ایپلز آر ٹیسٹی. یہ سیب جو ہے کیا ہے؟ ٹیسٹی ہے، یعنی مزیدار ہے. دیٹ بوائے از کیئرنگ. وہ لڑکا جو ہے وہ حفاظت کرنے والا لڑکا ہے، یعنی دوسروں کا خیال رکھتا ہے، وہ خیال رکھنے والا لڑکا ہے. دوز راسکلز مسٹ بی پنش. ان بدماشوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے. تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ انہی سینٹنسز میں یہ جو میں نے سرکل کی ہوئی ورڈز ہے، یہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ کسی ناؤن کی واحد ہونے یا جمع ہونے کی حالت کو بتا دیتا ہے. Number 4, interrogative adjectives. These adjectives are used with nouns to ask questions. Interrogative adjectives noun کے ساتھ مل کر سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. As the name suggests، آپ کو اس نام سے پتہ چلا ہوگا کہ interrogative sentences وہ sentences ہوتی ہے جس میں سوال پیدا ہو جائے. تو اس طرح interrogative adjectives وہ adjectives کہلاتے ہیں جو nouns کے ساتھ مل کر سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، what kind of boy is he؟ وہ کس قسم کا لڑکا ہے. تو یہ ورڈ جو ہے اس نے ہمیں اس بوائے کے ساتھ مل کر کیا کیا؟ اس نے ہمیں ایک سوال دیا. whose car is this؟ یہ کار کس کی ہے؟ آپ دیکھیے یہ کار کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ whose کا استعمال کیا. اس طرح یہ ہمارے ساتھ انٹراگیٹو ایڈجیکٹیو بن گیا. which subject should we select؟ کون سا سبجیکٹ ہمیں سلیکٹ کرنی چاہیے. اس طرح یہ which جو ہے اس نے ہمیں یہ سبجیکٹ کے ساتھ مل کر کیا کیا؟ سوال پوچھنے کا ہمیں موقع دیا. Number 5, distributive adjectives. These adjectives are used with nouns to refer to person or things once at a time. یہ ایسے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ناؤنس کے ساتھ مل کر، یعنی آپ کے ساتھ جب بہت زیادہ تعداد میں چیزیں ہو یا مقدار میں چیزیں ہو اور آپ ہر ایک کی طرف اشارہ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب بہت سارے ناؤنز ہو، یعنی ٹوگیدر بہت سارے ناؤنز آئے ہو اور اس میں سے ہر ایک کی طرف آپ نے اشارہ کرنی ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز یوز کرتے ہو. یعنی ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز ناؤن کے ساتھ مل کر دی گئی تعداد یا مقدار میں سے ہر ایک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ مثال اگین دیکھیے، ایوری بوائے اٹینڈڈ دا کلاس. ہر لڑکے نے کلاس اٹینڈ کیا. تو بوائے تو ہے لیکن کیا؟ ایوری بوائے، ہر بوائے. ٹھیک ہے، یہ بوائے میرے پاس کیا ہے؟ ناؤن ہے. اور اس ناؤن کو موڈیفائی کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ایوری کا یوز کیا. either ڈریس ول ڈو. ہر ڈریس جو ہے یا کوئی بھی لباس چلے گا. یہ ڈریس تو ہے، لباس تو ہے، لیکن اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے ہم نے
ایدر یا اسے ایدر بھی آپ کہہ سکتے ہو یا آئدر دونوں صحیح ہے. اس طرح نیدر اور نائدر دونوں آپ پڑھ سکتے ہو. نیدر رائٹنگ از گڈ، کوئی بھی رائٹنگ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو یہ نائدر جو ہے رائٹنگ کے ساتھ ملا اور ہمارے ساتھ کیا کیا اس نے ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز دیا. نمبر 6 possessive adjectives. These comes with nouns to indicate position. جب ناؤن کے ساتھ آپ اس قسم کے ایڈجیکٹیوز کو دیکھو تو وہ آپ کو کیا کرے گا، وہ آپ کے لیے یہ اسپیسیفائی کرے گا کہ یہ ناؤن کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے. پوزیشن ہم کیا کس کو کہتے ہیں؟ پوزیشن ہم کہتے ہیں ملکیت کو. ٹھیک ہے، یہ مثال نوٹ کیجئے. اس جملے میں شرٹ ہے، اس میں کار ہے اور اس میں ایپلز ہے. لیکن یہ شرٹ کس کا ہے؟ یہ مائی، میرا ہے. تو اس مائی نے جو ہے کیا کیا، ہمیں موڈیفائی کیا اس ناؤن کو. یہ کار ہے لیکن کس کی ہے؟ یور، آپ کی ہے. یہ ایپل ہے لیکن کس کی ہے؟ اس کا ہے، ہیز. ناؤ لیٹس موو ٹو ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز. ایڈجیکٹیوز کی کون سی ڈگریز ہے؟ یعنی آپ جب ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں اس کو موڈیفائی کرتے ہیں، اس کے بارے میں مزید معلومات دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہم 3 ڈگریز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. یعنی ہم اس کو بیان کرنے کی، اس کو ہم 3 ڈگریز کے تحت بیان کرتے ہیں، اس کو موڈیفائی کرتے ہیں. اس طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ ایڈجیکٹیوز ہیو 3 ڈگری. زیادہ تر ایڈجیکٹیوز کی 3 ڈگریاں ہوتی ہیں. نمبر 1 پازیٹیو ڈگریز. پازیٹیو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ An adjective is positive when it is used without any comparison with other noun. It just tells the merit or demerit of a noun. جب کسی سینٹنس میں آپ کسی ناؤن کو بیان کرتے ہو، اس کے بارے میں بات کرتے ہو، یعنی اس ناؤن کو کسی دوسرے ناؤن کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں کرتے ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پازیٹیو ڈگری یوز کرتے ہیں. ہم سمپل ورڈز میں یہ کہیں گے کہ جب کسی ناؤن کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ایڈجیکٹیو کی پازیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں. مثالوں کے ذریعے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. احمد از اے وائز بوائے. احمد ایک ہوشیار لڑکا ہے. ناؤ ان دس سینٹینس احمد از alone and I'm talking about احمد alone. میں صرف احمد کی ہی بارے میں بات کرتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ کوئی اور ناؤن نہیں ہے جس کا میں احمد کے ساتھ کمپیریزن کر لوں. تو ہم نے کیا کیا؟ صرف وائز کا ورڈ یوز کیا. یعنی احمد تو ہے لیکن کس قسم کا ہے؟ یعنی اس کی خوبی کیا ہے؟ وہ ایک وائز ہے. The girl has no good morals. لڑکی کی اخلاق اچھے نہیں ہے. اب اس گرل کے ساتھ میں نے کوئی اور گرل یا کوئی اور پرسن کا کمپیریزن نہیں کیا ہے، صرف اسی گرل کے بارے میں اس سینٹنس میں بات کی ہے. واو دیٹ از اے ونڈرفل فلاور. میں نے اس پھول کے بارے میں بات کیا لیکن اس کا کمپیریزن کسی اور پھول کے ساتھ نہیں کیا، تو اس لیے میں نے کیا کیا؟ ونڈرفل کا ورڈ اس کے لیے یوز کیا. Number 2 comparative degree. This comes mostly between 2 nouns and specify the quality or state of one noun over other. Here comparison is made. Now جب comparative degree کی آپ بات کرتے ہیں تو لازماً آپ کے پاس 2 ہی nouns ہوں گے. یعنی ایک ناؤن کا آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے سنگل، آپ نے ضرور 2 nouns کو کمپیئر کرنی ہے. جب آپ 2 چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور 2 چیزوں کو ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو، ایک کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہو، دوسرے کو برا، تو لازم بات ہے کہ آپ 2 ہی ناؤنس کے بارے میں بات کرو گے. فار ایگزامپل وقاص از بیٹر دین طارق. وقاص جو ہے وہ طارق سے کیا ہے؟ بیٹر ہے، اچھا ہے. اب یہ دیکھیں ایک وقاص ہے اور ایک طارق، 2 ناؤن ہے، اور ان دونوں ناؤنس کا میں نے کمپیریزن کیا کس کی مدد سے؟ اس بیٹر کی مدد سے. وقاص از گڈ دین طارق، یہ سینٹنس غلط ہے. ہمیں پتہ چلا ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ جب ہم 2 ہی ناؤنس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ فرسٹ ڈگری کو یوز نہیں کرنی ہے. گڈ جو ہے وہ میرے ساتھ کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ پازیٹیو ڈگری ہے. اگر وقاص سنگل آتا، صرف وقاص کے بارے میں ہم نے بتانا ہوتا تو ہم کیا کرتے پھر کہ وقاص از گڈ، ہم یہ کہہ سکتے تھے. لیکن اب چونکہ وقاص اور طارق 2 پرسن کے درمیان کیا ہے؟ کمپیریزن ہے، تو ہم گڈ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے وقاص از بیٹر دین طارق. اس طرح یہ دوسرا سینٹنس آپ دیکھیں، کاشف از مور انٹیلیجنٹ دین اسامہ.
اس طرح یہ لکھنا غلط ہوگا کہ کاشف از مور انٹیلیجنٹ، اور آپ صرف یہ کہو کہ کاشف از انٹیلیجنٹ دین اسامہ، تو یہ بھی غلط ہوگا. آپ نے ضرور مور کا ورڈ ایڈ کرنی ہے، کیونکہ یہ میں کاشف اور اسامہ کے بیچ کمپیریزن کرتا ہوں. ٹھیک ہے. I'm wiser than you، ایک پروناؤن آئی ہے اور ایک پروناؤن یو ہے، تو ان دونوں کے درمیان کمپیریزن کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، وائزر کا یوز کیا. اس طرح غلط ہوگا I'm wise than you، کیونکہ وائز جو ہے یہ کیا ہے، پازیٹیو ڈگری ہے، اور کمپیریٹیو ڈگری میں ہم پازیٹیو ڈگری کا یوز نہیں کرتے ہیں بلکہ کمپیریٹیو ڈگری کا یوز کرتے ہیں، جو کہ کیا ہے، وائزر ہے، نہ کہ وائز ہے. Number 3. Superlative degrees. A noun is superior or inferior to all other nouns of its class specified here. جب آپ بہت ساری چیزوں، بہت ساری جگہوں یا بہت ساری لوگوں، چیزوں، جگہوں کا کمپیریزن کرتے ہو اور اس میں سے کسی ایک کو سپرلیٹیو اور اس میں سے کسی ایک کو انفیریئر، یا یعنی بہت ساری چیزوں، جگہوں یا اشخاص کے مابین ایک کو آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اور ایک کو آپ نے اچھا کہنا ہے یا برا کہنا ہے، تو آپ نے پھر کیا کرنی ہے، سپرلیٹیو ڈگری کا یوز کرنی ہے. یہ بات یاد رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ کمپیریٹیو دو چیزوں کے درمیان اور سپرلیٹیو بہت سارے چیزوں کے درمیان، لیکن یہ چیزیں ایک کلاس کی ہونی چاہیے. اگزامپل کے تھرو آپ کو سمجھ آئے گا. احمد از بیسٹ ان دا کلاس. اب کلاس میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، اگر میں نے دو بچوں کے درمیان کمپیریزن کرنی ہے تو پھر میں نے سپرلیٹیو ڈگری کا یوز نہیں کرنی ہے، پھر میں نے کیا کرنی ہے، پھر میں نے کمپیریٹیو ڈگری کا یوز کرنی ہے. لیکن اگر میں نے بہت سارے لڑکوں کے درمیان، دو سے زیادہ لڑکوں کے درمیان چوز کرنی ہے تو پھر میں نے سپرلیٹیو ڈگری کا ورڈ یوز کرنی ہے. احمد از بیسٹ ان دا کلاس، یعنی بیسٹ جو ہے یہ میرے پاس سپرلیٹیو ڈگری ہے، اس کا پازیٹیو ڈگری کیا ہے، گڈ، جو کہ ایک پرسن کو موڈیفائی کرنے کے لیے آتی ہے. اس طرح گڈ کا جب آپ دو اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپیریزن کرتے ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو، بیٹر کا ورڈ کا یوز کرتے ہو، کیونکہ بیٹر کمپیریٹیو ڈگری ہے. اور اس طرح بیسٹ جو ہے یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، اور یہ بیسٹ ہم تب یوز کریں گے جب بہت سارے لڑکوں کے درمیان آپ نے ایک کو چوز کرنی ہو. اس طرح کاشف از موسٹ انٹیلیجنٹ ان دا گروپ. اوپر ہم نے مور انٹیلیجنٹ لکھا تھا کاشف کے لیے، کیوں؟ کیونکہ کاشف کا کمپیریزن میں اسامہ کے ساتھ کر رہا تھا، یہ دو پرسنس کے درمیان تھا یہ کمپیریزن. اب چونکہ کاشف کا کمپیریزن بہت سارے لڑکوں کے ساتھ ہے تو میں مور یوز نہیں کر سکتا، میں کہوں گا کہ کاشف از موسٹ انٹیلیجنٹ ان دا گروپ. اس طرح کہنا کہ کاشف از مور انٹیلیجنٹ ان دا گروپ یہ غلط ہوگا، کیونکہ گروپ میں دو سے جب زیادہ لڑکے آئے تو پھر اس کے لیے ہم کیا کریں گے، موسٹ انٹیلیجنٹ کا یوز کریں گے. I'm wisest in home. اوپر میں نے آئی اور یو کے درمیان کمپیریزن کیا تھا، اب آئی کا کمپیریزن کیا ہے، ہوم میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہے، تو پھر میں کہوں گا وائزسٹ. ٹھیک ہے. لیٹس موو ٹو فارمیشن آف ڈگری آف ایڈجیکٹیوز. اوپر بیان کی گئی یعنی سپرلیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اینڈ پازیٹیو ڈگری، یہ ہم کس طرح انگلش میں بناتے ہیں، اب اس پر تھوڑا نظر ڈالتے ہیں. Most adjective with short spelling or of one syllable, short spelling and one syllable, and some of more than one form the comparative by adding er, and the superlative by adding est to the positive. ایک سلیبل پر مشتمل زیادہ تر اور ایک سے زیادہ سلیبل پر مشتمل چند ایڈجیکٹیوز کے آخر پر er لگا کر کمپیریٹیو ڈگری اور est لگا کر سپرلیٹیو ڈگری بناتے ہیں. میں یہ تھوڑا سمپل الفاظ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے پازیٹیو سے کمپیریٹیو ڈگریز بنانی ہے، پازیٹیو سے آپ نے کمپیریٹیو ڈگریز بنانی ہے یا سپرلیٹیو ڈگریز بنانی ہے، تو آپ نے کن اصولوں کے تحت بنانی ہے، یہ ہم فارمیشن آف ڈگریز آف ایڈجیکٹیوز کے اندر پڑھیں گے. کس طرح آپ نے بنانی ہے. نمبر 1، جب آپ کے ساتھ ورڈ ہو اور وہ ورڈ بہت زیادہ شارٹ ہو، یعنی شارٹ ورڈ ہو اور اس میں ایک سلیبل ہو، ایک سلیبل سے مراد ایک آواز ہو. یعنی میں یہاں لکھتا ہوں، یہ میں ایک ورڈ لکھتا ہوں، آپ کو پہلے سلیبل کا کنسیپٹ کلیئر ہونی چاہیے.
APPLE ایپل، یا میں لکھتا ہوں MOHAMMAD. آپ دیکھیے اس میں how many kinds of sounds are there in this word. اس ورڈ میں کتنے آوازیں ہیں آپ نوٹ کیجئے. مو 1، ہاپ 2، مت 3. تو اس میں 3 سلیبلز ہیں، مو ہاں مت، مو ہاں مت. اس میں کتنے سلیبلز ہیں؟ 3 سلیبلز ہے. تو سلیبل ایک یونٹ ساؤنڈ ہوتا ہے، یعنی ایک آواز کو ہم ایک سلیبل کہتے ہیں. جب آپ کے پاس وہ ایڈجیکٹیوز جو ایک سلیبل پر مشتمل ہو، یعنی وہ شارٹ ہو، ٹھیک ہے. سم ٹائمز یہ ایک سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا کمپیریٹیو ہم بنانے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، اس کے آخر پر ER لگاتے ہیں. اس کا سپرلیٹیو کیا کرتے ہیں، بنانے کے لیے EST لگاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ٹال ہے، اس میں صرف ایک سلیبل ہے ٹال، تو اس کا جب کمپیریٹیو آپ بناتے ہیں ٹالا، اور اس کا جب سپرلیٹیو بناتے ہیں تو ٹالسٹ. اب پازیٹیو ڈگری ہم نے کب استعمال کرنی ہے؟ جب آپ نے ایک ناؤن کے بارے میں سمپل اس کے بارے میں کہنا ہے، اس کو موڈیفائی کرنی ہے، تو آپ نے پازیٹیو یوز کرنی ہے. جب 2 ناؤنس کے بیچ آپ نے کمپیریزن کرنی ہے تو پھر یہ ٹالر، اور جب بہت سارے کے درمیان آپ نے کرنی ہے تو پھر ٹالسٹ. ٹھیک ہے، ہم نے اوپر یہ ڈسکس کیا. اس طرح ینگ، یہ بھی ایک سلیبل ہے، ینگ، ینگا ینگیسٹ. کلیئر کلیور، کلیور کلیورسٹ. لارج لارجر لارجسٹ. ہیپی ہیپیئر ہیپیسٹ. ویلدی ویلدیئر ویلدیسٹ. بگ بگر بگیسٹ. فیٹ فیٹر فیٹسٹ. گلیڈ گلیڈل گلیڈسٹ. کیئرفل مور کیئرفل موسٹ کیئرفل. اور اس طرح یہ سارے ایڈجیکٹیوز میں نے یہاں لکھے، آپ اس سے اسکرین شاٹ لے لیجئے اور پھر آپ یہ میمورائز کیجئے. ناؤ یہ جب ہم پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز بناتے ہیں تو ہم نے چند اصولوں کو فالو کر کے ہی بنانی ہے. وہ اصول چلے پڑتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے. رول نمبر 1، when positive degree ends in E، وہ پازیٹیو ڈگریز جس کے آخر پر E ہو، only R and ST are added، تو اس کا کمپیریٹیو بنانے کے لیے صرف کیا کرتے ہیں، پھر R اس کے اینڈ پر لگاتے ہیں، اور اس کا سپرلیٹیو بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ST لگاتے ہیں. میں اوپر یہ جو میں نے اوپر لکھی ہوئی آل ڈگریز ہے، اس میں سے میں آپ کو اس رول کا جتنی بھی ڈگریز ہے وہ دکھاتا ہوں. چلو ڈھونڈتے ہیں وہ ایڈجیکٹیوز، وہ پازیٹیو ڈگریز والے جو ای پر ختم ہوں. یہاں آپ دیکھیں لارج، یہ لارج آپ دیکھیں یہ ای پر ختم ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر پر ای آیا ہے. تو اس کا آپ جب کمپیریٹیو ڈگری بناتے ہو تو آپ نے کیا کرنی ہے، صرف آر ایڈ کرنی ہے. رول سے کہ آپ نے صرف آر ایڈ کرنی ہے. اور جب آپ اس کا آپ نے سپرلیٹیو بنانی ہو تو رولز کہتی ہے کہ سب ای کے ساتھ آپ نے پھر صرف ایس ٹی لگانی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح رول نمبر 2، when the positive degree ends in y، جب پازیٹیو ڈگری y پر ختم ہو اور اس y سے پہلے کیا ہو، کانزوننٹ ہو، کیا ہو، کانزوننٹ ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں، y کو ہم چینج کرتے ہیں I سے، اور اس کے ساتھ پھر ER اور EST لگاتے ہیں. اس کا بھی ایگزامپل ڈھونڈ لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہ دیکھیں آپ، ہیپی کے آخر پر کیا ہے، وائی ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو وائی سے پیچھے کانزوننٹ آیا ہے. تو رولس ہے کہ جب آپ کا جو پازیٹیو ڈگری ہو وہ وائی پر ختم ہو اور اس وائی کے سے پہلے کانزوننٹ آئے ہو. کانزوننٹ امید رکھتا ہوں کہ آپ جانتے ہو کانزوننٹ کیا ہے. اے سے لے کر زیڈ تک یہ 2 گروپس میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک وال کہلاتی ہے اور ایک کانزوننٹ. وال اس میں سے کون کون سی ہے، اے، ای، آئی، او، یو، یہ 5 ورڈ جو ہے یہ والز ہے، اور باقی جتنی بھی ہے 21 بچتی ہے نا، اس میں بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ایف ہے، وہ سارے کیا ہے، کانزوننٹ ہے. تو رول سے کہ جب آپ کے پاس کوئی پازیٹیو ڈگری ہو اور اس کے آخر پر وائی ہو اور اس وائی سے پہلے پی یعنی کانزوننٹ آیا ہو، تو جب آپ اس کا کمپیریٹیو بناتے ہو تو کیا کرتے ہو، اس وائی کو ہٹا لیتے ہو، اس کے وائی کے بجائے آپ کیا کرتے ہو، آئی ایڈ کر لیتے ہو، آئی، اور پھر ای آر ایڈ کر لیتے ہو.
इस तरह आई ऐड कर लेते हो और ई आर के बजाय यहाँ यानी सुपरलेटिव में क्या करते हो, ई एस टी लगाते हो, ठीक है। रूल नंबर 3, when the positive degree ends in a single consonant, जब पॉजिटिव डिग्री के आखिर पर कॉन्सोनेंट आए, सिंगल कॉन्सोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंगल, डबल नहीं, फॉलोड बाय अ शॉर्ट वॉल, और उससे पहले एक शॉर्ट वॉल आया हो, वॉल मैंने आपको बताया ए ई आई ओ यू, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल, तो फिर उसका जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हो तो उसको हम, उसका जो लास्ट में कॉन्सोनेंट होता है उसको फिर हम डबल कर लेते हैं बिफोर एडिंग ई और ई एस टी, ई आर और ई एस टी लगाने से पहले। इसको भी थ्रू एग्जांपल सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिग है, इस बिग के आखिर पर क्या आया है, कॉन्सोनेंट। अब इसका जब आप क्या करते हो, रूल्स है कि जब ये पॉजिटिव डिग्री जो है ये कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हो, ये कॉन्सोनेंट है ना, ये जी कॉन्सोनेंट है, और इससे पहले वॉल आया हो, तो फिर आप क्या करते हो, उसको डबल कर लेते हो। तो इस तरह ये होगा बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। ये जी मैंने डबल किया, बिग, यहाँ भी डबल किया और ई एस टी लगाया। इस तरह आप ये फैट में भी देखें, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और फिर क्या है, ए। इस तरह इसका बनाने के लिए फिर क्या करते हैं, इस टी को डबल कर लेते हैं, यहाँ मैंने भी डबल किया और यहाँ भी मैंने डबल किया। इस तरह ये ग्लेड भी देखे, ये भी कॉन्सोनेंट पर ख़त्म हुआ है, पीछे क्या आया है, इससे पीछे क्या है, ए है, वॉल है, तो ये भी डबल हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 4, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन फुल, जो एडजेक्टिव्स, जब एडजेक्टिव्स एफ यू एल पर ख़त्म हो या एल ई डबल एस पर ख़त्म हो या आई एन जी पर, ठीक है, या ई डी पर, तो उसका, या आप ये और भी एडजेक्टिव्स है, इसे नोट कीजिए, ये मॉडर्न, रेसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये टेक मोर एंड मोस्ट इन मेकिंग इट्स कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसके साथ फिर हम ई आर और ई एस टी का कंसेप्ट नहीं करते हैं, ये रूल्स नहीं अप्लाई करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ दो वर्ड्स ऐड कर लेते हैं, या तो मोर और या तो मोस्ट। मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आएगा और मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। इसे भी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, ये वर्ड एफ यू एल पर ख़त्म हुआ है, मैंने कहा कि वो वर्ड जो एफ यू एल पर ख़त्म हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम फिर क्या करते हैं, मोर का यूज़ करते हैं, मोर। ये आप अच्छी तरह से जहन नशीन रखिए डियर स्टूडेंट्स कि मोर जो है, मोर हमेशा दो ही चीज़ों या दो ही नाउन्स के दरमियान कंपैरिजन करता है, और मोस्ट जो है ये बहुत सारे नाउन्स के दरमियान या प्रोनाउंस के दरमियान कंपैरिजन कर लेता है, ठीक है। रूल्स है कि जब आपके पास वर्ड एल ई डबल एस पर ख़त्म हो तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए भी आपने मोर लगानी है और सुपरलेटिव मोस्ट। इस तरह आई एन जी पर अगर वर्ड ख़त्म हो तो उसका भी आपने मोर और मोस्ट का यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, rules number last, some adjectives are compared irregularly and do not follow these rules. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो इन कायदों की पाबंदी नहीं करते, यानी ऊपर बताए गए सारे रूल्स जो है वो ये फॉलो नहीं करते हैं वो अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के वक्त। तो उन एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, उन एडजेक्टिव्स को हम कहते हैं काइंड ऑफ इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स वो कहलाती है जो ऊपर बताए गए ये रूल्स जो है ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और आपने और आपको अब ये कन्फ्यूजन होगा कि सर हमने वो एडजेक्टिव्स कैसे पहचाननी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप थ्रू प्रैक्टिस जो है वो एडजेक्टिव्स सीख सकते हैं। थ्रू प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कीजिए, आप गूगल पर सर्च कीजिए, आप वर्ड्स को, वोकैबुलरी को आप जो है जहन में रखिए ताकि आपको इन्हीं एडजेक्टिव्स का अच्छी तरह से पता हो। और उन्हीं एडजेक्टिव्स की मिसालें ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखिए गुड, तो गुड का ऐसा कोई रूल नहीं है कि इसके लास्ट में क्या आएगा या इससे पहले क्या आएगा ताकि इसका हम कंपैरेटिव बनाने के लिए बेटर यूज़ करें या बेस्ट यूज़ करें। आप ये देखें ये तीनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। गुड बेटर बेस्ट या वेल बेटर बेस्ट, इस तरह बैड वर्स वर्स्ट, इल या बैड दोनों एक चीज़ है। मच मोर मोस्ट, मैनी मोर मोस्ट, फार फादर फादेस्ट, फार फर्दर फर्देस्ट, ठीक है। तो इसका कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके तहत हम कहें कि गुड आएगा तो उसका स्पेलिंग चेंज होगा बेटर और फिर सुपरलेटिव में इसका बेस्ट हो जाएगा।
آپ نے تھرو ریڈنگ اور پریکٹس کے ذریعے آپ نے انہی ایڈجیکٹیوز کو پہچاننی ہے. یوز آف سم ایڈجیکٹیوز، چند ایڈجیکٹیوز کا یوز آپ سیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھے ہیں جو انہی ایڈجیکٹیوز کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، انٹرچینج کر لیتے ہیں اور اس کا میننگ جو پھر ہے وہ گرامیٹیکلی غلط ہو جاتا ہے. تو چلے ان چند ایڈجیکٹیوز کا ہم یوز سیکھنے جا رہے ہیں. فرسٹ ایڈجیکٹیو از سم اور اینی. سم کا یوز کب کرنی ہے اور اینی کا یوز کب کرنی ہے؟ سم عموماً مثبت فقرات میں، جبکہ اینی عموماً منفی اور سوالیہ فقرات میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا فرق یہ ہے. فار ایگزامپل آئی ہیو باٹ سم ایپلز، تو یہ ایک پازیٹیو سینٹنس ہے، اس میں کوئی نفی سینٹنس نہیں ہے یا اس میں کوئی انکار وغیرہ نہیں ہے. تو کیا ہے، میں نے کچھ سیب خریدے ہیں. تو اس طرح کی جب ناؤنس کا آپ موڈیفائی کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، سم کا یوز کرتے ہیں. یا میں کہتا ہوں کہ آئی ہیو ناٹ باٹ اینی ایپلز، میں نے کوئی سیب نہیں خریدے ہیں. اب یہ سینٹنس نیگیٹو بن گیا تو پھر میں نے کیا کیا، سم کا یوز نہیں کیا، اینی کا یوز کیا. یعنی اس طرح غلط ہوگا کہ آئی ہیو ناٹ باٹ سم ایپلز، اس طرح نہیں ہوگا. موسٹلی اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں کہ وہ اسی طرح کے سینٹنسز لکھتے ہیں، وہ گرامیٹیکلی غلط ہے. آپ نے کیا لکھنی ہے، آئی ہیو ناٹ باٹ اینی ایپلز. جب ناٹ کا ورڈ آپ نے ایڈ کیا، جب ناٹ کا آپ نے ورڈ ایڈ کیا تو پھر آپ اینی کا یوز کیے، اور جب آپ کے ساتھ پازیٹیو سینٹنس ہو تو پھر آپ سم کا یوز کیجئے. سم از یوزڈ ان کویسچنز وچ آر ریئلی آفرز ریکویسٹس اور وچ ایکسپیکٹ دا آنسر یس. سم ان سوالیہ فقرات میں استعمال ہو جاتا ہے جن میں کوئی پیشکش یا درخواست پائی جائے یا جس سوال کا جواب ہاں میں ملنے کی توقع ہو. یعنی جب آپ کوئی پیشکش کرتے ہو یا درخواست کرتے ہو تو انہی سچویشن میں بھی آپ نے ناؤن کے ساتھ پھر یہ ایڈجیکٹیو یوز کرنی ہے. فار ایگزامپل ول یو ہیو سم کولڈ ڈرنک، یہ ایک آفر ہے نا، کیا آپ کوئی ٹھنڈی مشروب لیں گے؟ تو ول یو ہیو سم کولڈ ڈرنک، ٹھیک ہے. یا کیا آپ مجھے کچھ رقم ادھار دیں گے؟ وڈ یو لینڈ می سم منی، تو یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ ہیو یو باٹ سم کلوتھس، کیا آپ نے کچھ کپڑے خریدے ہیں؟ تو یہ سم کا ورڈ جو ہے یہ ریکویسٹ یا اس طرح کے پیشکش وغیرہ میں بھی آپ کیا کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو. اچھا، نیکسٹ ایچ اینڈ ایوری. ایچ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دو سے زیادہ کے لیے بھی، بشرطیے کہ تعداد معلوم بھی ہو اور محدود بھی. لیکن اگر تعداد معلوم نہ ہو یا غیر محدود ہو تو ایوری استعمال ہوتا ہے. ایچ کا آپ نے کیا کرنی ہے، یوز کب کرنی ہے؟ آپ نے تب یوز کرنی ہے جب آپ دو چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے. یعنی ٹو ناؤنس کو موڈیفائی کرنے کے لیے. سم ٹائمز آپ ایچ جو ہے وہ زیادہ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہو، لیکن اس کا ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ تعداد کتنی ہے، یا اس کا حدود آپ کو معلوم ہونی چاہیے. چلو تھرو ایگزامپل میں ایگزامپل بتاتا ہوں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آف احمد اینڈ علی ایچ بوائے از ویری پنکچوئل. احمد اور علی میں ہر لڑکا وقت کا بہت پابند ہے. یعنی اب یہ تعداد آپ کو معلوم ہے، احمد اور علی جو کہ دو بوائے ہے، تو آپ نے پھر کیا کرنی ہے، ایچ کا یوز کرنی ہے، ٹھیک ہے. یا میں کہتا ہوں کہ ایچ اسٹوڈنٹ آف دس کلاس از پریپیئر فار دا ایگزامینیشن. اب اگر آپ کو اس کلاس کا تعداد معلوم نہ ہو تو پھر آپ کائنڈلی ایچ کا یوز نہ کیجیے، ٹھیک ہے. پھر آپ کہیں کہ ایوری اسٹوڈنٹ آف دس کلاس از پریپیئر فار دا ایگزامینیشن. تو جب آپ کو تعداد کا پتہ ہو تو آپ ایچ یوز کیے. ایوری کا میں ایک مثال لکھتا ہوں کہ ایوری سیٹ واز بروکن، ہر نشست جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی، یا ہر سیٹ جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی. اب مجھے ان ٹوٹی ہوئی چیزوں کی تعداد کا پتہ نہ ہے، ایگزیکٹ پتہ نہ ہے، تو میں نے کیا کیا، ایوری کا یوز کیا. یا ایوری مسلم شوڈ فالو دا ٹیچنگ آف اسلام. اس طرح کہنا کہ ایچ مسلم، اب دنیا میں بہت زیادہ مسلمان ہیں، اس کا تعداد آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کائنڈلی ایوری کا یوز کیجئے. مینی اینڈ مچ، یہ بہت زیادہ کنفیوزنگ ورڈز ہے. مینی اینڈ مچ، بہت سارے اسٹوڈنٹس ان دونوں میں جو ہے زیادہ تر وہ مسٹیکس کر لیتے ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ مینی تعداد کے لیے لیکن مچ مقدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک تعداد کے لیے اور ایک مقدار کے لیے.
فار ایگزامپل مینی بوائز آر ایبسنٹ ٹوڈے، آج بہت سے لڑکے غیر حاضر ہے. یا میں کہتا ہوں کہ مچ منی واز اسپینٹ آن دس پروجیکٹ، اس منصوبے پر بہت رقم خرچ کی گئی. تو آپ ان دونوں سینٹنسز میں دیکھیں، یہ میں نے جو ہے یہ کیا کرتی ہے تعداد کے لیے، یعنی تعداد بچوں کا جو ہے وہ تعداد معلوم ہوتا ہے نا. تو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ مینی ملک، کیونکہ مینی ملک کا تعداد نہیں ہے، ملک آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنی ہے، مچ کا یوز کرنی ہے. مچ ملک آپ نے کہنی ہے. اس طرح مچ منی آپ نے کہنی ہے. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کا خیال ہوگا کہ سر ہم تو منی گن سکتے ہیں، فار ایگزامپل 10 20 30 40 یہ نوٹس. ایکچولی منی آپ گن نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ منی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ویلیو ہے. ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ جاؤ تو وہاں ڈالر چلتا ہے، اس کا منی کا جو ہے وہ ویلیو چینج ہو جاتا ہے. آپ پاکستان آؤ تو یہاں روپیز میں باتیں ہو رہی ہے، تو یہ ایک ویلیو ہے. اور جب ویلیو کی بات ہو رہی ہے تو وہ ہم پھر کیا کرتے ہیں، اس کو ہم مقدار میں شمار کرتے ہیں، تعداد میں نہیں. لیٹس موو ٹورڈز فیو. فیو از یوزڈ فار، میں کہوں گا کہ فیو تعداد میں بہت ہی کم، یعنی نہ ہونے کے برابر کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں. فیو یہ بھی تعداد کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یہ تعداد میں یعنی بہت کم، اتنا کم کہ نہ ہونے کے برابر ہو. میں کہوں گا کہ ناٹ مینی جو زیادہ نہ ہو، یا ہارڈلی اینی جو بمشکل یعنی کچھ. فیو ہیز اے نیگیٹو میننگ، اور اس کا میننگ بھی جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اگزامپل میں کہتا ہوں کہ فیو مین ریچ دا ایج آف 100 ایئرس، بہت ہی کم لوگ 100 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، یہ فیو میں نے یوز کیا بہت ہی کم لوگوں کے لیے. یعنی آپ دیکھو گے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو 100 تک اس کا عمر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور پھر مر جاتی ہے. ٹھیک ہے، a few some though not many. a few has a positive meaning. یہ few اور a few میں فرق ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، few نیگیٹو سینس میں آتا ہے اور a few پازیٹیو سینس میں آتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ کم تعداد، یعنی a few مین چند، یعنی تھوڑے سے کے اظہار کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، a few کا یوز کرتے ہیں، لیکن پازیٹیو سینس میں. یہ دیکھیے، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں a few words spoken in sympathy will encourage her. ہمدردی میں بولے گئے چند الفاظ اس کا حوصلہ بڑھائیں گے. اب یہ اس سینٹنس میں نے جب کہا ہمدردی میں بولے گئے چند الفاظ، تو یہ پازیٹیو سینس میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اے فیو جو ہے یہ بھی بہت زیادہ کم، اور فیو دونوں بہت کم تعداد کے لیے یوز ہوتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے کہ ایک نیگیٹو جاتا ہے اور ایک پازیٹیو سینس میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر تیسرا آتا ہے دے فیو. ناٹ مینی بٹ آل دے آر. دے فیو جو ہے وہ چند، لیکن تمام کی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگزامپل میں کہتا ہوں کہ the few books that he has written are very useful. جو چند کتابیں اس نے لکھی ہے تمام کے تمام بہت مفید ہے. یعنی یہ تمام کے سینس میں جاتا ہے. یہ اوور آل کیٹیگری تو ان تینوں کا کیا ہے، مقدار میں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر جب کم میں آپ تمام کی بات کرتے ہو تو پھر کیا کہتے ہو، the few کا یوز کرتے ہو. اچھا، نیکسٹ میرے پاس ایڈجیکٹیو ہے لٹل. یہ لٹل جو ہے یہ ناٹ مچ، جو زیادہ نہ ہو، لٹل ہو، ہیز اے نیگیٹو میننگ. اور یہ لٹل کا بھی میننگ کیا ہے، نیگیٹو ہے. لٹل مقدار میں بے حد قلیل، یعنی نہ ہونے کے برابر. یہ فیو سے بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ اظہار کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیکن نیگیٹو سینس میں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ہی شوڈ لٹل کنسرن ان دس میٹر. اس نے اس معاملے میں بہت ہی کم دلچسپی ظاہر کی. تو یہ نیگیٹو میننگ میں جاتا ہے، لیکن میرا مطلب ہے کہ اس کا ذرا سا بھی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا دوسرا اگزامپل میں لکھتا ہوں کہ دیر از لٹل ملک ان دا جگ. جگ میں جو ہے ملک نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی کم دودھ ہے. پھر آ لٹل اور دی لٹل، جس طرح کی یہ فیو 3 کیٹیگریز ہے، اس طرح کی یہ دی لٹل بھی ہے. دی 6 ورڈ ہم بہت زیادہ کم مقدار کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک ہے، فیو جو ہے فیو اور پازیٹیو میننگ کی نیگیٹو میں جاتا ہے، اے فیو پازیٹیو سینس میں جاتا ہے. اس طرح لٹل نیگیٹو سینس میں جاتا ہے، اے لٹل پازیٹیو سینس میں جاتا ہے. اگزامپل میں لکھتا ہوں کہ اے لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ. نیم حکیم خطرہ جان. ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں کہ دیر از اے لٹل ملک ان دا جگ.
جگ میں تھوڑا سا دودھ ہے. دا لٹل جو ہے وہ ناٹ مچ بٹ آل دیر از. یہ دا لٹل جو ہے یہ تھوڑا سا لیکن تمام کا تمام کی معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دا فیو کے برابر ہے جس طرح دا فیو تھا. اگزامپل کے تھرو اس کو سیکھ لیں گے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دا ڈاکٹرز ہیو لاسٹ دا لٹل ہوپ آف ہز ریکوری. ڈاکٹروں نے اس کی صحت یابی کی تھوڑی سی امید بھی کھو دی ہے. تو یہ امید تو تھوڑا ہے لیکن پھر بھی تمام کی تمام جو امید کی بات ہو رہی ہے وہ تھوڑی ہے. Now here is something very interesting and that you may hear for the first time. یہاں جو چیزیں میں بتاتا ہوں اب اس سے نیچے دی لٹل سے نیچے یہ والے, یہ تھوڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ پہلی دفعہ شاید آپ سن رہے ہوں گے, تو اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیجئے. Elder, older and eldest and oldest. Elder اور eldest. Elder اور eldest یعنی یہ والا elder and eldest, یہ دونوں کی بات میں کر رہا ہوں. ایک ہی خاندان کے افراد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ older and oldest, یہ older اور oldest خاندان کے علاوہ افراد, اشیاء اور جگہوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ نے elder اور eldest کو صرف اشخاص کے لیے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور older اور oldest جو ہے یہ سم ٹائمز ہم کیا کرتے ہیں, بے جان چیزوں کے لیے یا دنیا میں موجود اور چیزوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل, I know your elder brother. I know your elder brother. elder brother. آپ دیکھیں brother جو ہے یہ ایک انسان ہے اور خاندان کا فرد ہے, اس لیے ہم نے کیا کیا elder کا یوز کیا. اب یہ دیکھیں آپ, he is older than his friend. وہ اپنی دوست سے جو ہے وہ اپنی دوست سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, he is older than his friend. اب میں یہ اور جو دو ورڈ میں نے بتائے یعنی older اور oldest, میں کہتا ہوں کہ the building is older than that. یہ بلڈنگ جو ہے, اب بلڈنگ جو ہے یہ انسان تو نہیں ہے نا, خاندان کا فرد تو نہیں ہے, بے جان چیز ہے نا, تو میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ elder building, یہ غلط ہوگا. ہاں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ older اور oldest building, چونکہ بلڈنگ جو ہے وہ انسان نہیں ہے, خاندان کا فرد نہیں ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں یا older یا oldest کا یوز کرتے ہیں. elder اور eldest کا یوز بلڈنگ کے لیے نہیں کر سکتے. father and further. father اور further دونوں فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے. یہ further جو ہے یہ والا FURTHER further, یہ further جو ہے یہ مزید اضافی کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اس فرسٹ والے کے لیے میں ایگزامپل دیتا ہوں فادر کے لیے. لاہور از فادر فرام کراچی دین ملتان. لاہور کراچی سے ملتان کی نسبت دور ہے. ٹھیک ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ let us go there without further delay, آئیے مزید تاخیر کے بغیر وہاں چلے جائیں گے. تو مزید کے لیے میں نے اضافی کے لیے, اضافی جو ورڈ میں نے یوز کیا اضافی یا مزید, یہ مزید یہ ورڈ, اس ورڈ کے لیے میں نے کیا کیا, اس کے لیے میں نے further کا یوز کیا. تو further آپ مزید کے معنوں میں بھی لا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, لیٹسٹ اینڈ لاسٹ. لیٹسٹ وقت ظاہر کرتا ہے جبکہ لاسٹ پوزیشن ظاہر کرتا ہے. اگین تھرو ایگزامپلس لیٹس سی. ہیو یو ہرڈ دا لیٹسٹ نیوز. کیا آپ نے تازہ ترین خبریں سنی ہیں؟ تو یہ میں نے کیا کیا, لیٹسٹ کا میں نے یوز کیا وقت کے تعین میں. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا ایگزامپل آپ دیکھیے, دا لاسٹ کویشچن آف دی پیپر واز ویری ایزی. تو اب یہ کویشچن پیپر ہے اور اس میں جو لاسٹ کویشچن ہے تو یہ پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ دا لیٹسٹ کویشچن آف دی پیپر واز ویری ایزی, یہ غلط ہوگا. آپ نے کیا کہنی ہے, لاسٹ کویشچن. تو لاسٹ کا ہم نے جو لیٹسٹ ہے یہ لاسٹ, اس کو ہم نے پوزیشن کے لیے یوز کرنی ہے اور لیٹسٹ کو ہم نے وقت کا تعین کرنے کے لیے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح میرے پاس یہ نیئرسٹ اینڈ نیکسٹ یہ رہ جاتا ہے. میں یہ بھی ڈیفائن کر لیتا ہوں. نیئرسٹ فاصلہ ظاہر کرتا ہے جبکہ نیکسٹ پوزیشن ظاہر کرتا ہے. جس طرح لاسٹ پوزیشن ظاہر کر رہا تھا اس طرح نیکسٹ بھی پوزیشن ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل کے تھرو میں ایگزامپل بتاتا ہوں آپ کو. ویئر از دا نیئرسٹ میڈیکل اسٹور. قریب ترین میڈیکل اسٹور کہاں ہے, تو اس نے ہمیں کیا کیا, فاصلہ ظاہر کیا
اور یہ دوسرا ایگزامپل میں بتاتا ہوں. دا نیکسٹ ایئر ول پروو لکی فار یو. اگلا سال تمہارے لیے خوش قسمت ثابت ہوگا. تو یہ اگلا جو ہے یہ اس نے کیا کیا, اس نے پوزیشن ظاہر کیا, یعنی آنے والا سال. امید رکھتا ہوں کہ آپ نے ایڈجیکٹیوز کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے اس کو سیکھ لیے ہوں گے. اور اگر پھر بھی اگر آپ کو اینی کویسچن ہو یا ڈاؤٹ ہو یا آپ کسی جگہ کے اوپر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہو تو پھر آپ کائنڈلی مجھے واٹس ایپ کیجیے, میں ڈسکرپشن میں ڈال لیتا ہوں. اور ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ, جو بھی ہمارا ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ ہوگا ورب. ابھی تک ہم نے 3 ہی پارٹس آف اسپیچ کور کی, ایک ناؤن, پروناؤن اور ایڈجیکٹیوز. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہمارا ٹارگٹ ہوگا ورب, جو کہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اور سمپل لینگویج میں ہم پڑھیں گے. چینل پر نئے آئے ہو تو آپ کائنڈلی سبسکرائب کیجئے اور سیکوینس کے ساتھ میرے چینل کی پلے لسٹ پہ جائیے, وہاں پر پارٹس آف اسپیچ پر کلک کیجئے اور سیکوینس کے ساتھ یہ سارے کے سارے پارٹس آف اسپیچ آپ دیکھیے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے گڈ ٹائم.